ख़वातीन व हज़रात, हालिया सैलाब की जब हम बात करते हैं तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आप और हम सब ने इस सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से लिया। कुछ लोग फील्ड में निकले हेल्प करने, कुछ ने दुआएं की बहुत सारी, कुछ ने घर बैठे जो लोग हेल्प कर रहे थे उनके साथ थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया, थोड़ा भी किया, ज़्यादा भी किया। तो अपना अपना किरदार हर किसी ने अदा किया। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बहुत सारे सवालात हैं वो भी हमारे जहनों में हैं। और सबसे पहला सवाल जो हमारे माइंड में आता है वो ये कि क्या इससे पहले कोई वार्निंग थी? अगर थी तो उस टाइम पर जिन लोगों को पता था उन्होंने क्या फील्ड में किरदार अदा किया, उनके क्या रिएक्शंस थे, उनकी क्या फीलिंग्स थी। उसके बाद जब वो लोग फील्ड में गए, उन्होंने बहुत सारे मुतासरीन को देखा, उस हाल में जब उनको देखा तो उनकी अपनी क्या फीलिंग्स थी, उस टाइम पर उन्होंने क्या अपना किरदार अदा किया, उन्होंने किस तरह से रेस्क्यू किया। और अब जिस तरह से कि हम बात करें कि रेस्क्यू के बाद रीहैब का सीन है कि किस तरह से रीहैब किया जाए, किस तरह से उन लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ सैलाब मुतासरीन को, उनके लिए अब हम क्या कर रहे हैं। तो ये अब एक थर्ड फेज़ है। तो मैं डिफरेंट फेजेस की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि जो लोग एक्चुअली प्रैक्टिकली इस फील्ड में थे, उस टाइम पर फील्ड में थे, तो उन सब ने डिफरेंट फेजेस में हेल्प किया। उन्होंने सारे फेजेस देखे, ना कि सिर्फ कि टेलीविज़न स्क्रीन पे उन्होंने सारी चीज़ें देखी बल्कि जाकर उस चीज़ को एक्सपीरियंस भी किया। उसी हवाले से हमने सोचा कि जिन्होंने इन तीनों फेजेस को एक्सपीरियंस किया है और अभी भी फील्ड में काम कर रही हैं, हमने सोचा कि आज उनको ही राइजिंग पाकिस्तान में दावत दें। ज़ोफ़िर मंजूर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, CEO कैंट पोर्ट नौशहरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ, थैंक यू। बिल्कुल। अच्छा मैम, मैंने जिस तरह से तीनों फेजेस की अभी बात की कि सबसे पहले तो वार्निंग का था कि उससे पहले किस तरह से सिचुएशन को देखा आप लोगों ने, तो मैं चाहूँगी कि फेजेस पे हम बात करें लेकिन स्टेप बाय स्टेप बात करें। तो सबसे पहले आपका किरदार तीनों फेजेस में रहा है साथ साथ, जैसे कि हमारी बातचीत भी हो रही थी, आप बहुत सारी बातें बता रही थी, तो मैंने यही सोचा कि हम ऑन एयर क्यों ना इन चीज़ों को डिस्कस करें। तो सबसे पहली चीज़ कि जब वार्निंग आई फ्लड की तो उस टाइम पर क्या फीलिंग्स थी, अपने नर्व्स पे किस तरह से आप लोगों ने काबू पाया और क्या क्या उस टाइम पे प्रिकॉशंस ली? अच्छा, ऐसा है कि इट वाज जस्ट अ फाइन डे लाइक एनी अदर डे। इट वाज अ फ्राइडे मॉर्निंग और हम रूटीन में इस तरह ऑफिस जा रहे हैं और अपनी चीज़ें कर रहे हैं। तो इंसिडेंटली टीवी पे चीज़ें चल रही थी, जैसे सवात की हम चीज़ें देख रहे थे और एक होटल पूरा नीचे आ गया, मस्जिद, वो चीज़ें फुटेज लाइव चल रहा था। अच्छा, इसी दौरान हमें जो था हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट और डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से चीज़ें सर्कुलेट होने शुरू हो गई। एक वार्निंग इशू हो गई फ्लड डिपार्टमेंट से कि फ्लड इज़ गोइंग टू पास थ्रू नौशहरा और जो आएगा रेला तो वो होगा। बेसिकली एक टाइम स्पैन बताया गया था कि सवात से, आपको पता है मुंडा का वाटर हेड वर्क से पानी ट्रैवल करके आएगा तो नौशहरा से गुजर कर जाएगा और इवेंचुअली इट विल स्पिल इनटू द इंडस जो खैराबाद का पॉइंट है। ठीक है। अच्छा, हमारी तरफ से गुजर के जाना था लेकिन जिस क्यूसिक लेवल हमें बताया जा रहा था वो 3.5 लाख का क्यूसिक लेवल बताया जा रहा था, जबकि वी न्यू कि हमारी कैपेसिटी सिर्फ 2 लाख से ऊपर की नहीं है। तो पहला तो सबसे हमारे लिए एक शॉकर ये था कि ओके नाउ व्हाट विल वी डू। अच्छा, एक बहुत अलार्मिंग चीज़ थी नौशहरा की कि 2010 में एक दफ़ा फ्लड आ चुका हुआ था और वो भी इसी तरह आया था 3.5-4 लाख का क्यूसिक का और खैराबाद के पॉइंट पे ही चला गया था वो 7.5 लाख पे। तो एक स्पिल ओवर हो गया था जिससे बहुत मैसिव डैमेज हुआ था। तो अगर मैं नौशहरा कंटोनमेंट का, क्योंकि मेरा AOR है एंड सर्विंग एज द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अगर मैं उस स्पेसिफिकली जोग्राफी की बात करूँ तो नौशहरा कैंट इज़ बाइफिकेटेड, एक बिल्कुल GT रोड गुजरता है और नॉर्थ और साउथ उसको हम क्लियर है। तो हमारा जो नॉर्दर्न साइड है वहाँ पे दरिया है, तो एवरीबडी न्यू कि सदर्न साइड इज़ रिलेटिवली सेफ़। एक तो टोपोग्राफी के हिसाब से देखो तो स्लाइटली एलिवेटेड है, तो हमारा पहला रिएक्शन तो था कि अब करना क्या है। अच्छा, फिर जो वार्निंग टाइम था कि जब उसने पहुँचना है यहाँ पे तो वो हमें 10 आवर्स का टाइम बताया गया था कि 10 आवर्स में पहुँचेगा, लेकिन वो जो रिएक्शन टाइम था कि जिसमें हमने कुछ करना है तो वो 3 to 4 आवर्स का टाइम था, क्योंकि उसके बाद रात पड़ जानी थी और चीज़ें कुछ हमें समझ नहीं आ रही थी। और सिर्फ ये सोचना कि ये हो जाएगा और इसके बाद क्या तबाही होनी है और उसकी काफ़ी हद तक जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है कि आपने कंट्रोल करना है एक तरह से, और आपके पास सिर्फ 3 से 4 घंटे हैं टाइम है। खुद को किस तरह से आपने पहले संभाला कि ठीक है हम इस तरफ तो जाएंगे, लेकिन अपने आप को किस तरह से आपने दिलासा दिया कि नहीं आप कर लेंगे और इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं? अच्छा, ऑनेस्टली टू टेल यू द ट्रूथ, मैं आपको जैसे बताया 2010 का एक फ्लड आया हुआ था और अभी 2022 तक लोगों के समरात असरात हैं, दे आर नॉट कमिंग आउट ऑफ इट। अभी तक लोग सफ़र कर रहे हैं और हमने जो डैमेज देखा हुआ था, सबसे पहले तो मैं अपने ऑफिस की बात करूं, जैसे आपने कहा
میرا آفس واز لٹرلی گراؤنڈ اور فرسٹ فلور سارا چلا گیا ہوا تھا. تو ہمارا جو ریکٹ تھا, آفیشیل ریکٹ, آپ کو پتہ ہے صدیاں لگتی ہیں اس کو بنانے میں, تو وہ سارا سیلاب کی نظر ہو چکا ہوا تھا. تو ابھی تک ہم سفر کر رہے تھے کیونکہ لوگوں کا ریچ آؤٹ نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے پاس ڈاکیومنٹس نہ ہوں. تو سب سے پہلے تو میرا ریئیکشن تھا کہ اللہ سے دعا کا, آنیسٹلی. تو میں نے تو سب سے پہلے جمعے کی نماز کا بھی ٹائم ہو چکا ہوا تھا, گزر چکا ہوا تھا جب یہ وارننگ آئی. تو سب سے پہلے تو ہم جا نماز پہ بیٹھ گئے اور میں نے اپنے لڑکوں کو بتایا, کیونکہ ہماری اپنی کینٹ بورڈ کی ایک بہت اچھی مسجد ہے جہاں پہ جمعے میں کافی لوگ آتے ہیں. تو میں نے کہا سب سے پہلے آپ لوگ 2 نفل ادا کر دیں کہ اللہ ہمیں اس مصیبت سے بچائے, اور جتنا کتنا ہو سکے ٹل جائے یہ چیز. اگر ہم نے فیس کرنا ہے تو اللہ ہمیں ہمت دے, ٹھیک ہے. تو یہ تو میرا پہلا ریئیکشن. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر میں نے کہا پریکٹیکلی ابھی کیا کرنا ہے. تو پریکٹیکلی یہ کرنا کہ جس طرح ہمارے پاس 102 بریگیڈ تھی, ڈپٹی کمشنر کا آفس تھا, ہم لوگوں نے سب سے پہلے ایک واٹس ایپ گروپ بنا لیا, ریسکیو 1122 اینڈ بورڈ کا کوئک. ہم لوگ ایک کوئی 250-300 لوگ آفیشلز اس میں کنیکٹڈ ہو گئے, تاکہ اس کے بعد جو بھی وارننگ ایشو ہو, چاہے جو بھی آورلی بیسس پہ, کیونکہ شروع ہو گئی تھی چیزیں, تو وہ ہمیں ایک ہم کنیکٹڈ ہوں. کسی کو لائف جیکٹس چاہیے, کسی کو بوٹ چاہیے, کسی کو سینڈ بیگس چاہیے, تو ہم نے کرنا کیا ہے. تو جس کو انڈیویجولی کالس کرنی تھی وہ سب اب ایک نیٹ ورک میں آ گئے ہوئے تھے. تو آئی تھنک یہ ہمارا بہت ایک یونٹی کا جو میں نے وہاں پہ ایک دیکھا نا, سارے آفیسز کے بیچ آپس میں مل گئے اور مل کے انہوں نے کہا کہ سچویشن کو ہم کنٹرول کریں گے. اس کے بعد پھر ہر کوئی اپنے آفیسز میں پہلے گیا کہ اپنی چیزیں آفیشیل سنبھال لیں. تو ہم نے آدھا گھنٹہ لگایا. ساری مین فورس, میرے پاس اراؤنڈ 700 لوگ ہیں میرے آفس میں, تو ہم لوگوں نے ساری چیزیں گراؤنڈ سے فرسٹ فلور پہ شفٹ کر دیں. اور ہماری جو وہ ریسکیو وہیکلس تھیں جنہوں نے ریسکیو بعد میں کرنا تھا, وی نیو کہ جنہوں نے واشنگ کرنی ہے, پینے کا پانی ٹینکرز لے کے جانے ہیں, ہمیں پتہ تھا اب آگے کیا کرنا ہے. تو وہ ہم نے ساری سدرن سائڈ پہ, جیسے میں نے آپ کو بتایا, موو کر دیں. ان کو فیول اپ کرا دیا, اور فیول پمپس بھی کیونکہ سارے ناردرن سائڈ پہ ہی تھے, ہم نے ان کو فیول کرایا اور سدرن سائڈ پہ. یہ کچھ سٹیپس تھے جو کہ آپ نے ساتھ ساتھ لیے. میں چاہوں گی کہ پکچرز بھی ہمارے پاس کچھ موجود ہیں, وہ بھی ہم ذرا اسکرین پہ دکھاتے جائیں تاکہ ساتھ ساتھ آپ ہم تھوڑا ریسکیو فیس کی بھی بات کر لیں. پکچرز دکھائیے گا جی. اچھا جی, جب یہ دس از دا فلڈ, یہ وہ صورت حال ہے جو فرسٹ 26 فرائیڈے تھا, 26 اگست. تو یہ 27 کی صبح کی پکچرز ہیں. اوکے. تو ود ان 1 نائٹ ہماری یہ حالت تھی. اور یہ اچھا خاصا اس نے ایک تباہی کی ہے, اور جس طرح آپ نے بتایا کہ کتنی کیپیسٹی تھی اور اس سے کتنا زیادہ لیول کا فلڈ آیا یہاں پہ. اچھا جی, یہ اب ریسکیو فیز ہے کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے ریسکیو کیا, میں چاہوں گی ساتھ ساتھ یہ ابھی ہم لوگ مانیٹر کرتے جا رہے ہیں کہ ابھی کہاں آ گیا, ابھی کہاں سیپ ان ہو گیا. اصل میں ہمارے ساتھ ہوا یہ تھا کہ دے ور لائک واٹر چینلز ہیں, آپ کو پتہ ہے ہر سسٹم میں ایک, کیونکہ کنٹونمنٹس جنرلی ایک ویری ویل پلانڈ ہوتے ہیں. تو چینلز جو ہمارے آؤٹ لیٹ کے تھے, واٹر آؤٹ لیٹ, تو وہ انلیٹ بن گئے ہوئے تھے. تو ایٹ اے سرٹن پوائنٹ جب 2.5 لاکھ کیوسک کو ہم نے کراس کیا, اچھا وہ بھی ہماری اینٹیسپیشن سے اچھا ہمیں کور کر دیا. جیسے میں نے اگین ایک ریفرنس دوں گی 2010 کے فلڈ کا, اس کے بعد یہاں پہ ایک ریٹیننگ وال بنائی گئی ہے جو کہ 2.7 کلومیٹرز لمبی ہے, 21 فیٹ اس کی ہائٹ ہے, اور 15 فیٹ وہ چوڑی ہے. تو اس سے یہ ہوا کہ وہ جو 2010 کا ڈیمیج تھا اس سے تو الحمدللہ ہم بچے ہیں. پھر بھی آئی مسٹ سے کہ کریڈٹ گوز ٹو دا گورنمنٹ کہ جنہوں نے اوور اے اسپین آف 4-5 ایئرز اس کو بنایا. ریسنٹلی یہ کمپلیٹ ہوئی ہے 2021 میں, اور یہ اس کا پہلا ٹیسٹر تھا کہ ابھی ہمیں یہ کس طرح پروٹیکٹ کرے گی. اس نے بہت زیادہ پروٹیکٹ کیا. تو صرف وہ جو مین ڈرینس تھے, جو نوشہرہ میں 3 بڑے ڈرینس ہیں, بدرشی کا ایک نالا جس میں مس سے, تو وہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے واٹر چینلس تھے جو باہر پانی لے کے جاتے تھے, وہی سے پانی اندر لانا شروع ہو گئے تھے. تو ہمارا اس طرح کا اسپل اوور نہیں تھا کہ ہم پہ ٹیپر اوور ہوا تھا, ہمارے چینلز میں سے, نالیوں میں سے آیا, پھر وہ گریجولی اوور پوری نائٹ ہم لوگ کیونکہ آبزرو کرتے رہے, تو وہ انکریز ہوتے ہوتے, مطلب پہلے ہم دیکھ رہے تھے, وی کوڈنٹ ڈو اینی تھنگ. پہلے ہمارے پاؤں میں آیا, پھر ہمارے گھٹنے تک آیا, اور پھر ہمارا تھائز تک آیا. تو مطلب اس طرح بڑھتا گیا, پھر یہاں تک ہمارے نیک تک. جو ہائیسٹ لیول تھا وہ ہمارا لائک ایک نارمل 6 فیٹ کا ایوریج اچھی ہائٹ کا بندہ اپنی نیک تک ڈوب گیا تھا, جو میں ناردرن سائڈ کی بات کر رہی ہوں. یہ تو ہم جو سچویشن کی جیسے ہم بات کر رہے ہیں, اور ٹیلی ویژن اسکرین پہ بھی ہم بہت سارے ایسے مناظر بھی دیکھ رہے تھے کہ جس سے ہمیں پتہ چل رہا تھا یہاں بیٹھے ہوئے کہ کس حد تک تباہی ہوئی ہے اور کس حد تک ہمارا اپنا کردار اب کیا ہو سکتا ہے. تو میں چاہوں گی کہ کس طرح سے اب ریہاب کی طرف آپ جا رہے ہیں, اب لوگوں کو کس طرح سے آپ فیسلٹیز پرووائڈ کریں, اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں. اچھا, یہ تو جو میں ریسکیو والی آپ سے بات کر رہی تھی, تو اس کو بس سم اپ ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ پھر ہم ڈور ٹو ڈور گئے, پھر ہم نے مسجد میں اعلانات کروائے, ایوری تھنگ وی کوڈ ہیو ڈن. لوگوں کو پہلے نکالنا واز ون تھنگ, کہ لوگ پھر بھی تھوڑے سے ریلکٹنٹ تھے کہ اچھا اللہ خیر کرے گا, کچھ نہیں ہوگا, دے نو واٹ واز کمنگ. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا سوات کی چیزیں دیکھ کے, تو دے ور لائک گیٹنگ سیریس کہ نہیں واقعی سم تھنگ از کمنگ. تو لوگوں نے پھر کوآپریٹ کیا کافی. تو الحمدللہ آئی کین سیفلی سے کہ نوشہرہ میں کیٹل, لائف اسٹاک, بندے, کوئی نو انجری اینڈ نو لاس ٹو لائف.
تو یہ آئی تھنک ہم سب ڈپارٹمنٹس کی ایک اچیومنٹ تھی جو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس فلڈ میں کہیں اور ہوا ہوگا. ایگزیکٹلی. اور تو یہی وجہ ہے اس کی کہ آپ یہ مینجمنٹ کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے بتایا کہ پہلے آپ لوگوں نے ایک کوئک کمیونیکیشن رکھی, اس کے بعد آپ نے کس طرح سے ہر چیز کو چینلائز کیا, اور آپ سب تو یونٹی کا ایک ایلیمنٹ اس کے اندر نظر آتا ہے کہ کوئی انجری نہیں ہے اور کسی بھی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا. بالکل بھی انجری بھی نہیں ہوئی انفیکٹ. تو دس واز ون اچیومنٹ دیٹ وی میڈ. اچھا اس کے بعد سیکنڈ اب ہمیں پتا تھا کہ اب ہم نے کیا بیچ میں پھر 24 آورس کا جو ٹائم تھا نا 27 اگست کا, اٹ واز لائک تھوڑا ویئرڈ سا تھا when you see a trouble coming but you know you can't do anything, just watch. تو وہ ہماری فیس تھی کہ let it come. اپنے ہائیسٹ پیک پہ پہنچ گیا تھا وہ اس دن 3,47,000 کیوسک پہ پہنچا تھا. جب وہاں پہ پہنچا تھا تو پھر ہمیں وہ چیزیں آنی شروع ہو گئی تھی کہ بس دس از. اچھا اس میں میں کریڈٹ دوں گی بہت زیادہ اس انجینئرنگ ٹیم کو, ان فورسز کو, گورنمنٹ کی ان مشینری کو جو کہ اس میں پیچھے ہوم ورک کر رہی تھی. وہ کیا ہے, ایوری بڈی نیڈس ٹو نو کہ ہوا کیا ہے. ایک وہ لوگ جو سامنے ہوتے ہیں اور وہ جو بیک پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, بیسیکلی آپ کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں ساری چیزیں جن کو ہم بیک بون بولتے ہیں. تو وہ یہ سارے ڈپارٹمنٹس ہیں جو مل کر جو ہے اس پوری اچیومنٹ کی بیک بون تھی. میں تھوڑا چاہوں گی کہ ہلکا سا آپ ہمیں بتا دیں کہ ابھی کی کیا سچویشن ہے, کیا کیا فیسلٹیز آپ پرووائڈ کریں. ہمارے پاس وقت تھوڑا سا کم ہے, میں چاہوں گی کہ ہم زیادہ سے زیادہ چیزوں پہ بات. اچھا ابھی ہم نے پھر یہ کیا کہ سب سے پہلے تو ہم نے یہ انشور کرنا تھا کہ جو فوڈ اور سبزی اور ویجیٹیبل مارکیٹ ہے وہ خراب نہ ہو. ٹھیک ہے, فروٹ کی مارکیٹ, اس کو ہم نے ریہیبلیٹیٹ کیا کیونکہ وہاں پہ بھی پانی تھا, پانی, سکرز, پمپرز, ایوری تھنگ, مطلب وہ ایک میسو پھر ایک چیز تھی. پھر ڈینگی کا بریک آؤٹ اور واٹر بورن ڈیزیزز کا ہمیں تھا کہ صاف پانی بھی پہنچانا تھا, وہ ہم نے کر لیا, اس فیز سے بھی نکل آئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تھرڈ فیز میں یہ اچھا ان دا پیرالل ہم لوگ پھر ان کو کوکڈ فوڈ اور کیمپس جو بنا لیے تھے, وہاں پہ بیمار خواتین تھیں, بچے تھے, ان کو پھر میڈیکل ایڈ بھی ساتھ ساتھ دیتے جا رہے تھے. کئی لوگ ایسے تھے جن کی سرجریز ہو کر رات کو آئے ہوئے تھے, تو صبح فلڈ والا سین ہو گیا ہوا تھا, تو ان کو پھر دیکھنا, ان کے وونڈس چینج کرنا, وہ ساری چیزیں ایک ایشو تھا. اس کے بعد پھر تھرڈ فیز ریہیبلیٹیشن کا یہ تھا کہ ان کے گھروں کو دھونا, آرکیٹیکچرل پوائنٹ آف ویو سے, انجینئرنگ سے دیکھنا کہ ڈینجرس تو نہیں ہو گئے. ان کو پھر وہی پمپنگ اور وہ ایک پروسیجر تھا. اور یہ نوشہرہ کا یہ جو ریور کابل ہے نا, اٹس نون فار سلجی اور مڈی ہونے کے لیے, اٹس ناٹ سمپل پانی. تو ایسا نہیں تھا کہ پانی آیا اور چلا گیا, وہ جو سلج اور تھک مڈ اور اس کو نکالنا پھر ایک چیلنج تھا. بالکل ٹھیک ہے. ظفر صاحبہ میں چاہوں گی کہ ابھی کی کیا سچویشن ہے وہ آپ جلدی سے اگر سم اپ کر دیں. اچھا اس میں یہ ہوا ابھی کی یہ سچویشن ہے کہ فیملیز گھروں میں آنا شروع ہو گئی ہوئی ہیں. ان فیکٹ آئی کین ویری سیفلی سے کہ 99% ریہیبلیٹیشن ہو گئی ہوئی ہے. تو گھر آ گئے ہیں لوگ, فوڈ ان کو انکوکڈ فوڈ اب چیزیں مل گئی ہیں, بیڈس, میٹریسز, ہر چیزیں ہم نے پرووائڈ کر دی ہیں. تو لوگ اپنی روٹین کی زندگی میں واپس آ گئے ہیں, چاہے وہ کمرشل کوئی ایکٹیویٹیز کر رہے تھے یا ریزیڈینشیل لوگ تھے. اسکولز بھی کھل گئے. اس پوری سچویشن کی اگر ہم بات کریں تو ہم جس طرح کے مناظر دیکھ رہے تھے, جس طرح کی خبریں سن رہے تھے, اور کس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کتنے لوگ, اور صرف جانی نقصان کی بات نہ کریں, مالی نقصان کی بھی اگر ساتھ ساتھ ہم بات کر رہے ہوں تو بہت سارا نقصان, بہت سارا ڈیمیج ہوا. تو اس میں میرے خیال میں ایک جو خوشی کی خبر ہے جس سے ہم جو ڈھونڈ رہے تھے اتنے ٹائم سے, کہ اب ہمیں تھوڑی سی خوشی ملے, تھوڑا سا اطمینان ملے کہ ہاں کچھ ہو رہا ہے اور اب لوگ واپس اپنی زندگی کی طرف آ رہے ہیں, نارمل روٹین کی طرف. تو آپ نے بتایا کہ نوشہرہ میں ابھی جو ہے وہ لوگ 99% جو ریہاب ہے وہ ہو چکی ہے, اور اب لوگ اپنے گھروں کی طرف شفٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو جو فوڈ ہے, ان کوکڈ فوڈ, جو اپنی روٹین کی زندگی تھی اس کی طرف باقی بڑھیں. تو اس میں ڈیفینیٹلی آپ کی مینجمنٹ کو, نوشہرہ کی مینجمنٹ کو, اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی اگر بات کریں اسپیشلی, تو ان کو بہت زیادہ اس چیز کا کریڈٹ جاتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے سچویشن کو کنٹرول کیا. اور سب سے زیادہ آپ لوگوں کو بھی اس پہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے بتایا کہ اس میں کوئی انجری نہیں ہوئی اور کسی بھی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا. سو پوری قوم آپ لوگوں کی طرف ہی دیکھ رہی تھی اس ٹائم پہ کہ آپ کس طرح سے بچائیں گے, آپ لوگ کیا کیا اسٹیپس لیں گے, تو آپ لوگوں نے وہ کر دکھایا. تھینک یو سو مچ تشریف لانے کے لیے. آپ نوشہرہ سے تشریف لائی ہیں, اور ہماری کوشش یہی ہے کہ رائزنگ پاکستان میں ہم اسی طرح سے آپ جیسے جو ہیروز ہیں ان کو یہاں پر ہم شو کیس کریں, آپ لوگوں کو بتائیں جو آپ لوگ ملک کے لیے کام کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جی. ہیو اے گڈ ڈے. ناظرین ہم جائیں گے اب بریک کی جانب, اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو بڑھیں گے آپ کے اور ہمارے فیوریٹ سیگمنٹ کی جانب, یعنی کہ سوشل میڈیا سیگمنٹ کی جانب. کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے رائزنگ پاکستان.